बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नसीरुद्दीन पैकार साहब। आप सब उर्दू तो समझ लेते होंगे अच्छी तरह, कोई बात नहीं समझ में आए तो आप फारसी में पूछ लीजिएगा, प्रोफेसर साहब आपको समझा देंगे। हमारे साथियों ने हमको बताया कि जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है हमारी जमात में, आप काफ़ी सालों से यहाँ पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ की जमातों में आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, मजालिस हैं, जमात की सेरेमनीज़ हैं, जिसके बारे में आपके दिलों में सवालात होंगे कि ये मजालिस क्या हैं, और ये दुआ कराना और आब शफ़ा और छांटा और ये बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे ट्रेडिशन में नहीं है, तो ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आज हम पहले मजालिस के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। ये जो हमारे जमात मजालिस है उनकी हिस्ट्री क्या है, कौन सी मजलिस का क्या बैकग्राउंड है, ये कैसे हमारी जमात में है और क्यों दूसरी जगहों पे नहीं है, क्यों ईरान में नहीं, क्यों अफ़गानिस्तान में नहीं, क्यों ताजिकिस्तान में नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्यों है, और इनके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, क्या फरमान है, और आने वाले सालों में हम क्या इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये इसी तरह चलेंगी और भी मजालिस बढ़ेंगी और भी कम होगी, क्या होगा। तो ये जो हमारे जमात में आपको मजालिस नज़र आती है, बैतुल ख़याल की मजालिस है या चांद रात की है या 5-12 साल की है, आज एक मजलिस हो रही है, तो और मेट्रोपोल फ्रूट ब्रदरहुड आप नाम सुनते होंगे, और रोशनी की मजलिस है और समर छांटा की मजलिस है। तो ये सब क्या है, कैसे शुरू हुई, कब से हुई, हमारी ट्रेडिशन में, हमारे तारीख़ में इसकी क्या जगह है। तो तारीख़ी तौर पर हमारे जितने भी ये मजालिस आपको इंडियन ट्रेडिशन, ये हम और वाज़ेह तौर पे कहें तो ये खोजा ट्रेडिशन में जो आपको नज़र आती है, जो इंडो पाक के इस्माइलीज़ हैं, ये सब यूँ समझ लीजिए कि 1842 के बाद ये मजालिस जो हैं ये शुरू हुई है। 1842 क्यों? आपको मालूम है, आपने हिस्ट्री का मुताला किया है कि हज़रत इमाम हसन अली शाह सल्लल्लाहु अलैहि ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे 1842 में। इससे पहले इमामत ईरान में थी, कई सदियों तक ईरान में थी, और हिंदुस्तान की जमात के साथ इमाम का बराह रास्त इतनी कुर्बत नहीं थी। पीर हैं, दाई हैं, वो सफ़र करते थे, इमाम के पास जाते थे, पैगाम लेके आते थे, लेकिन ये एक तारीख़ी दौर था इंडियन जमातों के लिए कि जब के जो जिसको हम कहते तख्त इमामत, सीट ऑफ इमामत या इमामत का हेड क्वार्टर जो है, इमाम का क़यामगाह, वो ईरान से मुंतकिल होके हिंदुस्तान आया। कुछ साल तो इमाम को सेटल होने में लग गए, फिर मौला ने पूना में कुछ अरसा क़याम किया। तो एक लिहाज से वो एक पेशन गोई थी हमारे पीरों की, जो कि इस सदी में जाकर पूरी हुई, क्योंकि जब हिंदुस्तान में इस्माइली दावत हो रही थी तो इमाम तो सामने नहीं थे, इमाम तो ईरान में हैं, और जमातों को इस्माइली बनाते हुए बार बार हमारे पीर उनको यकीन दहानी करवाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा इमाम हिंदुस्तान में आएगा और आपकी तमाम उम्मीदें पूरी करेगा। तो जमातों के लिए वो एक तकमील आरज़ू थी एक लिहाज से कि सदियों से जिस इमाम का इंतज़ार कर रहे थे वो इमाम उनके दरमियान आए, और इमाम के इतने करीब आने से, मुरीदों के दरमियान इमाम ज़मान के होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और पड़ा। और उस वक्त जब इमाम जमात के बीच में आए थे तो आज की सूरत हाल अलग है। आज में भी मौलाना हाज़िर इमाम फ्रांस में रहते हैं, लेकिन फ्रांस की जमात को भी इमाम के पास जाने में इतने ही मराहिल से गुजरना पड़ता है जितना हिंदुस्तान या पाकिस्तान की जमात। हम ये नहीं समझे कि भाई मौला फ्रांस में रहते हैं तो रोज़ जमात खाने जाते होंगे मौला, बल्कि मौला कोई प्रोग्राम भी जमात का बनाते हैं तो फ्रांस को सबसे आखिर में मौका मिलता है। लेकिन उस वक्त जब मौला जमात में आए थे तो मौला का रहना जमातों के दरमियान था,
مولا کا ہر ہفتے جماعت میں آنا جانا اور مریدوں کا امام کے پاس آنا بڑی قربت ہے، اور ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ ہمارے جماعت کے اندر ہے۔ تو وہ جو ایک دور گزرا جو کہ 19ویں 20ویں صدی کے آغاز تک چلتا رہا، جبکہ گریجولی امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ رفتہ رفتہ اپنا قیام گاہ مغرب کی طرف، خاص طور پہ فرانس کی طرف لے گئے، تو اس دوران جو مولا کے ساتھ رہنے کا اور مولا کی بہت قریب سے گائیڈنس لینے کا اور بہت زیادہ جماعت کے درمیان مولا کی آمد کا موقع ملتا رہا، تو اس میں ایک جماعت کو ایسی برکات اور ایسی تعلیم ملی کہ بہت ساری چیزیں وجود میں آئی۔ جیسے کہ کوئی بادل ہے، اگر وہ کسی خوش زمین پر آ کر کچھ عرصہ ٹھہر جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، پھر وہ آگے نکل جاتا ہے، لیکن وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک صدی جماعتوں کے ساتھ جو مولا نے گزارا، اس میں یہاں وسیع پیمانے پر جماعت میں تبدیلی آئی۔ تو ان کی جتنی بھی آرزو زمانے کے امام کے ساتھ تھی، جو پوری نہیں ہو سکتی تھی چونکہ جسمانی طور پہ مولا دور رہتے تھے، وہ آہستہ آہستہ پوری ہونے لگی اور رنگ لانے لگی۔ تو امام کی صحبت میں رہتے ہوئے مریدوں نے کچھ چیزیں امام سے گزارش کی جو مولا نے قبول کی، کچھ مولا نے ان کے درمیان دیکھا اور ان کے درمیان نئی ایکٹیویٹیز مولا نے شروع کی۔ تو یہ وہ دور تھا، اور خاص طور پہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے، اس میں ہمیں فرامین میں بہت زیادہ ہدایات ملتی ہیں، اس میں ہمیں فرامین میں ٹریس ملتا ہے، فرمان میں یہ نشانیاں ملتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے گروہ ہیں، بہت سی مجالس ہیں، ان کو مولا انکریج کر رہے ہیں، ساتھ میں مل کر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ مجالس مولا نے خود اپنے مخ مبارک سے فرمان کے اپنے دست مبارک سے شروع کی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے ٹائم پر اتنا ٹیکس نہیں تھا جتنا کہ آج ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ شام کے بعد لوگ فارغ ہیں، لوگوں کی اتنی مصروفیات نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہو، بلکہ ان کے پاس ٹائم کی فراوانی ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ٹائم کو پروڈکٹیولی مثبت انداز میں استعمال نہ کریں تو ممکن ہے لوگ غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ اگر شام کے بعد آدمی فارغ ہے، الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے مثلا، تو سب کام ختم، وہ تعلیم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار ہے، صبح سے کام کیا شام تک پھر فارغ ہو گئے، تو ان کے پاس لمبی رات ہے اور بہت سارا ٹائم ہے، تو اس کو کس طرح استعمال کرے۔ اگر اس کو صحیح طرح استعمال نہیں ہوتا ہے تو لوگ گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، نشہ کرنے میں لگ جاتے ہیں، بری عادات میں لگ جاتے ہیں۔ تو مولا نے جماعتوں کے ٹائم کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کے لیے ان کو بہت ساری مذہبی سرگرمیوں میں لگا دیا، خدمات کے ادارے ہیں اس میں مصروف ہونے لگے، اور جماعت خانے میں جتنا زیادہ وقت وہ گزار سکے اتنا زیادہ وقت گزارنے کی مولا ان کو حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی کارروائی جو ہے وہ 6 گھنٹے چل رہی ہے، ابھی شام کی دعا ہے، پہلی دعا پڑھنے کے بعد پھر بریک ہے، پھر لوگ دوسری دعا پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر بریک ہے، پھر رات کو 12 بجے 5-12 سال کی مجلس شروع ہوتی ہے جو صبح 3 بجے تک چلتی ہے مثلا، پھر وہ بیت الخیال کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ان پہ گران نہیں گزرتی کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہے، ان کے پاس وقت تھا، تو مولا نے ان کو انکریج کیا، اور اس طریقے سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی مجالس جماعت کے اندر وجود میں آئی۔ اب جو صورتحال ہے وہ یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اب بہت ساری مجالس جماعت میں ہو جانے کے بعد جماعت کے ٹائم پر چونکہ ٹیکس بڑھ گیا ہے، اب ہماری شام 6 بجے ختم نہیں ہوتی، رات کو 12 بجے تک ہماری شام ہوتی ہے، لوگ دیر تک کام کرتے ہیں۔ اب رات نہیں رہی ہے، الیکٹریسٹی کی وجہ سے رات بھی مصروفیات میں دن کی طرح ہو گیا ہے، اور ہمارے کام کاج میں کمپٹیشن بڑا ہے۔ اب جماعت میں لوگ اتنا زیادہ وقت جماعت خانے میں نہیں دے سکتے جتنا کہ پہلے دے سکتے تھے یا دیا کرتے تھے۔ خود مولا بھی چاہتے ہیں کہ جماعت کی کارروائی جو ہے مختصر سے مختصر ہو۔ پہلے ہماری ایک دعا ہم 45-50 منٹ کی پڑھتے تھے،
آج آپ کی دونوں دعا ساری کارروائیں ملا کر آپ سے کہتے ہیں کہ 25 منٹ پہ آپ فارغ ہو جائیں، چونکہ اگر ایسا نہ کریں گے تو جماعت کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ جماعت خانے میں آئے۔ تو اس وقت جو رجحان ہے وہ آہستہ آہستہ ان مجالس کو ریشنلائز کر کے تھوڑا کم کرنا ہے، تاکہ مجلس ہو اور اس میں آنے والا نہ ہو تو اس کی پھر کوئی عزت نہیں رہتی ہے۔ تو اس وقت صورتحال تھوڑی ڈفرینٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے یہ مجالس آپس میں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں، اور آنے والے سالوں میں بھی شاید کچھ اور مجالس جو ہیں وہ آپس میں ملا دی جائیں اور مجالس کی تعداد جماعت میں کم ہو جائیں، تاکہ اتنی ہو کہ جس کے اندر جماعتیں شامل ہو سکے اور اپنا وقت جماعت میں دیا جا سکے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے جو آپ نے 29 اگست 1948 میں دار السلام میں فرمایا تھا، جس میں امام نے فرمایا کہ حقیقت میں سب اسماعیلی ادارے اور رسومات موجودہ وقت کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی اس میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ جس زمانے میں جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے، جس زمانے میں جو چیز آپ کو جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اچھا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بناتے ہیں۔ ٹائم چینج ہوتا ہے تو اداروں میں چینج آتی ہے، مذہب کی پریکٹس کے طریقے میں، فارم میں فرق آتا ہے۔ حقیقت میں سب اسماعیلی ادارے اور رسومات موجودہ وقت کے لیے بنائے گئے ہیں، اسی وجہ سے اسماعیلیوں کا حاضر امام میں عقیدہ ہے، اور حاضر امام حالات کے مطابق اپنے مریدوں کی روحانی اور اعلیٰ زندگی کے لیے ان میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک چیز ہماری ذہن میں ہمیشہ واضح ہونا چاہیے کہ سوائے عقیدہ امامت جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، بعض بنیادی عقائد ہیں دین کے، اس کے علاوہ جو مذہب کی پریکٹس کا فارم ہے، مذہب پہ عمل کرنے کی جو صورتیں ہیں، صورتیں پرماننٹ نہیں ہیں، اس میں تبدیلی ہوتی رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک زمانے میں ہماری جو دعا تھی وہ سندھی زبان میں پڑھتے تھے، پھر اس میں سندھی عربی مکس ہوئی، ابھی وہ عربی ہے۔ اس سے عبادت کی روح میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، عبادت وہی عبادت ہے، فارم الفاظ یہ بدلے ہیں، بدلتے رہے ہیں۔ آج ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یا نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام گج جماعت کی مشکل آسان کر، دعائیں معاف کر۔ کل مولا چاہیں کہ اس میں کوئی اور الفاظ آئے، کوئی اور طریقے سے مانگے، تو اس سے ہمارے مذہب کی روح میں، ہمارے مذہب کی جو حقیقت ہے، اس کی جو ایسنس ہے، جوہر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ سب سے بڑی چیز حاضر امام کا وجود، اور امام کی یہ کوشش ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مذہب کی پریکٹس میں جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ چاند رات کی مجلس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی مجلس ہے کہ جس کی اچھی سی تاریخ، ہسٹری اور ڈاکیومنٹ کے اندر یہ مجلس کون سی تاریخ کو شروع ہوئی وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے ہم 5-12 سال اور چاند رات یہ دو ایسی مجالس ہے کہ اس کی ہسٹری بھی ہمارے پاس ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک ڈاکیومنٹ تعلیقہ اور فرمان کے اندر چیزیں موجود ہے۔ تو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا یہ فرمان جو 4 فروری 1894 4 فروری 1894 1894 یہ ڈیٹ ہے 4 فروری 1894 کہ جس میں چاند رات پنجے بھائی اور پنجے بہنوں چاند رات کی مجلس کی بنیاد پڑی ہے۔ یہ پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کیا ہے؟ ایکچولی یہ انڈین لینگویج میں ہے، گجراتی میں ہے، ویسے اس کو ہم برادران و خواہران کہہ سکتے ہیں، بھائی اور بہن۔ مولا اپنے فرمان میں یہ پنجا کا مثال دیتے تھے، یہ پنجا کہتے ہیں اس کو نا، 5 انگلیاں جو ہیں، جس طرح یہ 5 انگلیاں مل کر آپس میں قوت بنتی ہے، اس طرح جو ہمارے والنٹیئرس ہے یا خدمت گزار ہیں ان کو مولا پنجے بھائی کہتے تھے، یعنی 5 بھائی، پنجے بھائی پنجے بہنوں، 5 بھائی 5 بہنیں، یعنی اس ہاتھ کی انگلیوں کی طرح وہ ملے ہوئے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو طاقت بنتی ہے۔ تو جو مجلس کے یا ڈفرینٹ سروس کی خدمت کی جو گروپ ہوتی تھی،
ان کے ممبران کو بھی پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کہتے تھے۔ تو یہ فرمان ہے جو حسن آباد جماعت خانے کا ہے، اور اگر یہ فرمان میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ افغان ڈپارٹمنٹ کو یہ پورا بنچ دیا ہوا ہے، اس کی کاپی یہ آپ کو دے دیں گے، آپ چاہیں تو اس کے فارسی میں شاید ترجمہ آپ نے کیا ہو تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے حسن آباد بامبے میں ایک جماعت خانہ ہے جہاں امام حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ کا مقبرہ ہے، اس کو حسن آباد کہتے ہیں، جہاں کالونی بھی ہے، جماعت خانہ بھی ہے اور مقبرہ بھی ہے۔ حسن آباد میں مکھی لاڈک بھائی حاجی، مکھی کا نام بھی موجود ہے، کب مولا نے یہ فرمایا، اور کامڑیا اسماعیل بھائی قاسمانی، ان کا زمانہ تھا۔ یہ دو بہت ہی مشہور شخصیت ہماری انڈین جماعتوں میں رہی ہے، مکھی لاڈک بھائی حاجی اور کامڑیا اسماعیل بھائی قاسمانی کے وقت میں اتوار کے پنجے بھائی کی میٹنگ میں سنڈے کے جو پنجے بھائی تھے اس وقت اتنی ساری مجلس سے بن گئی تھی، ہفتے کے ہر دن کا ایک مجلس ہے بھئی، فرائیڈے پنجے بھائی، سیٹرڈے پنجے بھائی، سنڈے پنجے بھائی، منڈے پنجے بھائی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو الگ الگ پروفیشن کے ہیں، بھئی مرچی مسالہ والا پنجے بھائی، یہ آپ مسالہ سوسائٹی میں جاتے ہیں، پرنس الیاس خان کالونی ایک جماعت خانہ ہے، اس کو ہم مسالہ سوسائٹی کہتے ہیں۔ وہ مسالہ والے جو بزنس مین تھے وہ آپس میں مل کر جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ مسالہ والا ہو گیا، تو ان کی ایک مجلس ہو گئی، اور سبزی والے ہیں تو ان کی ہو گئی، فروٹ والے کی ہو گئی، کوئی گھوڑا گاڑی چلانے والے ہیں تو ان کی ٹولی ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایریا کے حساب سے دھوراجی والا پنجے بھائی، بمبئی والا پنجے بھائی، کچھی پنجے بھائی یا کاٹھیاواڑی ہے، یا جس علاقے سے ہیں، مثلا آج کے کانٹیکس میں ہم کہیں کہ بھئی چترال کے پنجے بھائی یا گلگت کے پنجے بھائی یا لاہور کے پنجے بھائی اور کراچی کے پنجے بھائی، تو اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں ان کی مجلس سے ہوتی تھی، مل کر رہتے تھے، مذہبی کام کرتے تھے۔ تو یہ ایک گروپ تھا سنڈے پنجے بھائی، اتوار کا پنجے بھائی۔ تو اس اتوار کے پنجے بھائی کی میٹنگ میں مولا تشریف لے گئے، اور وہاں مولا نے فرمایا کہ یہ فرمان تمام حقیقی جماعت کی نجات کے لیے فرماتے ہیں۔ آپ نے ہر ہفتہ مجلس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، مگر بمبئی کے تمام پنجے بھائی جمع ہو کر مہینے میں ایک رات یعنی چاند رات کو مجلس کریں تو بہت اچھا ہے۔ اب یہ مولا نے اتوار کے پنجے بھائی کی میٹنگ کو مولا نے چاند رات کی مجلس میں چینج کر دیا۔ آپ تمام پنجے بھائی ایک دل ہو کر جماعت خانے میں آ کر بندگی کریں گے تو خدا آپ کے گناہ معاف کرے گا، آپ دنیا میں سے پاک ہو کر بہشت میں جائیں گے اور دیدار نصیب ہوگا۔ پہلے تو آپس میں ایک دل ہو جائیں، کسی حقیقی یا دوسرے دن کی گلا غیبت نہ کرنا، نیز یہ کہ کسی پر بد نظری نہ کرنا اور پرائے مال سے دور رہنا۔ اب اس میں مولا ڈسپلن بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ فرمان بعد میں کافی بدلا ہے، اس لیے آپ دھیان، سارے فرمان کا بنچ آپ کو ملے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے پہلے کیا فرمان تھا، پھر بعد میں کیسے بدل گیا، اس کے بعد کیسے بدل گیا۔ جو پنجے بھائی چاند رات کی مجلس میں نام درج کرائے اس سے ہر مہینے میں 1 پیسے سے 8 پیسے تک لینا۔ آپ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے یہ چڑھت کیا ہے، چڑھت کا اناؤنس ہوتا ہے، چڑھت ادا کرنے والے۔ چڑھت کا مطلب مجلس کے اخراجات میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ مجلس کے جو خرچے ہوتے ہیں اس میں جو ممبر ہیں وہ اپنا پارٹیسپیشن، اپنا چندہ اس میں دیتے ہیں۔ تو مولا نے وہ فکس کیا تھا کہ 1 پیسے سے 8 پیسے تک، جس کی جیسی امید ہو، لیکن اس میں 1 پیسے سے کم نہیں اور 8 پیسے سے زیادہ نہیں۔ اس وقت پیسے کا حساب چلتا تھا، غریب اور امیر سب برابر ہیں۔ 1 پیسے سے 8 پیسے تک کی جو رقم جمع ہو اسے علیحدہ رکھنا، اس کے لیے 6 عملدار مقرر کیے گئے ہیں، وہ جمع شدہ رقم ان 6 افراد کے پاس رہے گی۔ اب اس میں جو کارسازی جمع ہو رہی ہے اس کے لیے مولا نے کمیٹی بنائی۔ اگر چاند رات کے پنجے بھائی میں سے کوئی یہ فانی دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جائے، یعنی کسی کی وفات ہو جائے، تو جماعت خانے میں اس کے نام کی ایک چھوٹی مجلس کرنا۔ اب یہ پچھلا فرمان ہے جس میں ہے کہ ہر چاند رات کے گزرنے والے ممبر کے لیے ایک الگ مجلس کرنا، جو کافی عرصے تک ہوتی تھی، جس میں تھوڑا جورا بھی کرنا،
اس میں ایسا نہ کرنا کہ غریب کے واسطے کم اور پیسے والوں کے لیے زیادہ، سب کا حق برابر ہے، اور قانون کے مطابق خرچ کرنا۔ آپ سب جمع ہو کر اس کے حق میں دعا مانگیں گے تو خدا اس کے گناہ معاف کرے گا، بہشت نصیب کرے گا، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہم تب ہی خوش ہوں گے کہ ہمارا کوئی بھی مرید اس دنیا سے گنہگار ہو کر نہ گزرے۔ انشاءاللہ آپ سب ایک دل ہو کر جماعت خانے میں آ کر بندگی کریں اور اس میں صلوات زیادہ بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قوت روز بروز بڑھے گی، آپ کے دشمن دفع ہوں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ بہشت میں جائیں گے اور دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ فرمان 1894 کا تھا۔ اب اس کے 11 سال کے بعد زانزیبار میں 1 سپٹمبر 1905 میں مولا فرماتے ہیں کہ آج چاند رات ہے جس کی ہم آپ کو مبارکباد فرماتے ہیں۔ چاند رات کے پنجے بھائیوں کی بنیاد ہم نے رکھی ہے۔ اب مولا اس کو پھر سے ریکنفرم کرتے ہیں جماعت میں۔ یہ زانزیبار میں مولا نے فرمایا، افریقہ کے اندر، چاند رات پنجے بھائیوں کی بنیاد ہم نے رکھی ہے۔ چاند رات پنجے بھائیوں کی شب بیداری ہم نے اپنے ہاتھوں سے قائم کی ہے۔ اب چاند رات کے پنجے بھائی صرف آج کی طرح نہیں کہ جماعت خانے میں آ کے تسبیح پڑھ کے چلے گئے، ان کی باقاعدہ عبادت ہوتی ہوگی، شب بیداری ہوتی ہوگی۔ ان کو بار بار امام نے فرمایا کہ شب بیداری میں آتے رہنا۔ تو آپ دیکھیں صرف مجلس اٹینڈ کرنا نہیں، وہ وقت تھا جو مولا چاہتے تھے کہ رات کا زیادہ وقت جو ہے یہ لوگ عبادت میں، غور و فکر میں، تسبیح میں گزارے۔ تو شب بیداری مولا بہت انکریج کرتے تھے ان کو، کیونکہ مولا فرماتے تھے کہ سونے کے لیے، نیند کے لیے آپ کے لیے 6 گھنٹہ کافی ہے، 3 سے 4 گھنٹہ رات کو، 1-2 گھنٹہ دوپہر کو۔ تو اگر ظاہر ہے شام 6 سے صبح 6-7 تک رات رہتی ہے تو 12 گھنٹہ مولا سونے تو نہیں دیں گے جماعت کو، تو مولا چاہتے تھے 4 سے 6 گھنٹہ یہ لوگ جماعت خانے میں گزاریں۔ چاند رات کے پنجے بھائیوں کی شب بیداری ہم نے اپنے ہاتھوں سے قائم کی ہے۔ اس سے پہلے چاند رات کے پنجے بھائی کہیں بھی نہیں تھے، وہ ہم نے بنائے ہیں۔ اگر چاند رات کا کوئی پنجے بھائی اس دنیا سے گزر جائے تو تیسرے دن زیارت کی رات کو سب پنجے بھائی جمع ہو کر مجلس کرنا۔ اس میں 2 باتیں ہیں، سوئم جس کو ہم زیارت کہتے ہیں، تو اس میں ہے کہ تیسرے دن زیارت کی رات، یعنی زیارت تیسرے دن پڑھی جاتی تھی، اور اسی رات مولا نے فرمایا اس کے لیے مجلس کرنا اور اس کی روح کے حق میں دعائیں مانگنا، اس طرح مرحوم کی روح کو نجات ملے گی۔ آپ دیکھیں پہلے مولا نے مجلس کا حکم دیا تھا، اب مجلس کا ڈیٹ مولا نے فکس کیا کہ وہ تیسرے دن ہونی چاہیے، اور کافی لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1913 6 مارچ 1913 کو بمبئی میں امام نے فرمایا کہ چاند رات کے پنجے بھائی ہم نے بنائے ہیں، آج سے 20 سال پہلے خود ہم نے بنائے ہیں۔ اس لیے چاند رات کے پنجے بھائیوں میں جنہوں نے اپنا نام درج کروایا ہے انہیں ہم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ چاند رات کی مجلس میں آتے رہنا۔ چاند رات کے پنجے بھائیوں کو ہم بہت دعا و برکات فرماتے ہیں۔ 1923 میں پھر مولا نے بامبے میں یہ ہدایت دی کہ اگر آپ میں سے کوئی پنجے بھائی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جائے تو اس کی روحانی مجلس اس کے بعد آنے والی چاند رات کی مجلس کے ساتھ اکٹھی کرنا۔ اس وقت جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر چاند رات کا کوئی ممبر اس مہینے کے درمیان گزر جاتا ہے تو آنے والی چاند رات کی مجلس میں اس کی روح کے ثواب کے لیے مجلس ہوتی ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ 20-30 سال کے اندر حالات بدلے اور مولا نے جماعت کو ہدایت دی کہ مجلس کس طرح کرنا اور کب کرنا، اور آپ تمام پنجے بھائی اس میں حاضر رہنا، کیونکہ ہر مہینے میں یہ ایک مجلس ہے، اس لیے ہر پنجے بھائی ضرور حاضری دینا فرض ہے۔ پھر چاند رات کے پنجے بھائیوں کی جو اخلاقی ذمہ داریاں تھیں وہ مولا نے ان میں دی ہے اور ان کو ہدایت دی ہے۔ اور آج چاند رات کی جو مجلس ہمارے پاس ہیں، آپ دیکھیں ہم جماعت کے ساتھ مناتے۔ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ 1970s کے آس پاس چاند رات کی مجلس کو کرنے میں پاکستان اور انڈیا میں
تھوڑی سی ہم نے چینجز کی تھی پاکستان میں خاص طور پر کہ جس دن چاند رات ہے اسی دن چاند رات کی مجلس ہوتی تھی، اور جو بڑے جماعت خان ہیں جیسے کہ عبدالخانہ جماعت خانہ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی جماعت ہوتی ہے، تو پہلے نیچے جو چاند رات کی مجلس پہلے علیحدہ ہوتی تھی کہ نیچے آپ نیاز پیتے ہیں، جماعت میں ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی مجلس دوسری منزل پر الگ ہوتی تھی، تو ویسے ہی نیچے اتنا کام ہوتا ہے اور پھر اوپر مجلس میں جا کر ٹائم دینا، تو حاضر امام کو ریکویسٹ کی گئی کہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا ہم چاند رات کی مجلس کا دن آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ تو پھر مولا نے منظوری دی اور چاند رات کی مجلس نیکسٹ ڈے ہوتی تھی۔ آج چاند رات ہے تو اس کی چاند رات کی مجلس کل ہوگی۔ یہ پوری دنیا میں ایسا نہیں تھا، پوری دنیا سے میری مراد تمام خوجہ جماعت جہاں بھی رہتے ہیں سب جگہ نہیں تھا، پاکستان میں خاص طور پر جو بڑے جماعت خانے ہیں ان کے پرابلم کو سامنے رکھ کے یہ کروایا گیا، جس کو بہت سے لوگوں نے اس لیے پسند بھی نہیں کیا کہ جب مولا فرماتے ہیں کہ یہ چاند رات ہے اور خوشی کا دن ہے، سکون اور برکات لانے کا دن ہے، تو اس کو ہم نے نیکسٹ ڈے کیوں کر دیا؟ بہرحال کافی سالوں تک چلتا رہا، اور پھر جب کراچی کے حالات خراب ہوئے آپ جانتے ہیں، اس دوران پھر بجائے 2 دن مجالس کرنے کے چاند رات کے دن ہی جماعت کی تسبیح کے ساتھ چاند رات کی تسبیح پڑھی جانے لگے، جس طرح کے دنیا میں دوسری جگہوں پہ ہو رہی ہے، اور گریجولی اب وہ اسی کنڈیشن پہ ہم واپس آ گئے ہیں کہ اب چاند رات کی مجلس ہم چاند رات کے دن ہی جماعت کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، اور اس طرح جماعت کے لیے اس میں شامل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت تبدیلیاں جو ہے ان مجالس میں آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو مجالس ہمارے جماعت میں آپ کو نظر آتی ہے، بیت الخیال کی مجلس ہے۔ ہمارا جو گنان لٹریچر ہے، جتنا ہم گنان پڑھتے ہیں جو 900 سال سے لے کر اور 200 سال پہلے تک کے زمانے میں پھیلا ہوا ہے کہ جس میں گنان بولے گئے، اس میں ہمارے کسی مجلس کا کوئی ذکر نہیں ہے، سیریمنیز کا ذکر ہے مگر کسی مجلس کا ذکر نہیں، چونکہ اس زمانے میں کوئی مجلس نہیں تھی۔ فاطمی دور میں جو مجالس تھی وہ مجالس ایسی نہیں تھی جیسی آج، وہ علم کی مجالس ہوتی تھی، وہ سیمینار ٹائپ کا ہوتا تھا، دائی آتے تھے اور دعوت کا پیغام پڑھ کے سناتے تھے، امام کا پیغام، تو ایک طرح کی یوں سمجھیے کہ علم کی مجلس تھی، یا کوئی واعظ کی مجلس ہوتی تھی، لوگ آتے تھے علم لے کے جاتے تھے۔ لیکن اس وقت جو مجلس کی صورتحال ہے وہ ہمارے انڈین ٹریڈیشن میں شروع ہوئی ہے۔ بیت الخیال کا کانسیپٹ گنانوں میں بھرپور طریقے سے موجود ہے، مگر ایز مجلس کا تذکرہ اتنا ہمیں واضح طور پہ نہیں ملتا۔ کانسیپٹ کیا ہے بیت الخیال میں؟ بیت الخیال کا کانسیپٹ ہے روحانی ترقی، روحانی بیداری، ذکر و فکر، مراقبہ، دعا بندگی سے فارغ ہو کر زیادہ وقت عبادت میں دینا، امام سے اسم کی بخشش لینا، ذکر کی بخشش لینا، اور اس ذکر پر ارتکاز کرنا اور عبادت میں آگے جانا، اس کا تذکرہ گنان میں ہے۔ مگر اس کا ایز سچ کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ کب شروع ہوئی، مگر امام حسن علی شاہ کے زمانے سے ہی ہم کو یہ تصور ملتا ہے کہ مریدوں کو امام اسم کی بخشش دیتے تھے، اسم اعظم کی بخشش دیتے تھے، اور اس بنیاد پر لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس بیت الخیال کی مجلس ہے اس میں بنیادی طور پہ 2 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے جس میں آپ بیت الخیال کی مجلس کے ممبر بنتے ہیں، اس کو ہم بڑا کام بھی کہتے ہیں، کار بزرگ کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے، اور اب ہم جنرل اس کو بیت الخیال ہی کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ بیت الخیال کا ممبر بنتے ہیں، اور وہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ ممبر بننے میں عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے بیت الخیال کا ممبر بنتا ہے۔ یہ پہلا جو مرحلہ اس کو اب متروک ہو چکا ہے، مگر ہمارے ٹریڈیشن میں اس کو لشکر کہتے تھے۔ آپ کو بیت الخیال کے بہت سے فرمان میں ملے گا لشکر کو مولا نے فرمایا، یا فرامین میں مولا نے لشکر کا لفظ استعمال کیا، یعنی فوج، آرمی، ٹروپس۔
تو جو بھی بیت الخیال کا ممبر بنتا ہے گویا وہ حضرت امام کا روحانی لشکر ہے، وہ امام کا اسپریچول فورس ہے یا اسپریچول آرمی ہے۔ اچھا، اس میں جب وہ لشکر بڑے ہو جاتے ہیں اور بالغ ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ امام زمان سے اسم اعظم کی بخشش کے لیے گزارش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کم از کم 18 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔